बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहदे खिलाफत 18 हिजरी में एक मरतबा तवील खुश्क साली ने अहले अरब पर क़यामत ढा दी और वो शदीद कहत की लपेट में आ गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों के मसाइब व आलाम कम करने के लिए जो भी इंसानी तदबीर मुमकिन थी इख्तियार की, लेकिन बारान रहमत के बग़ैर लोगों के मसाइब ख़त्म होते नज़र नहीं आते थे। चुनांचे एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दूसरे लोगों को साथ लेकर नमाज इस्तिस्का के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। मजमे में एक गोरे चिट्टे हसीन व जमील बुलंद बाला सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे मुखातब होकर फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से बारिश की दुआ किया करते थे। अब आपके वसीले से बारगाह इलाही में बारिश की इस्तदा करते हैं। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग दस्ते दुआ उठाए और निहायत इज्ज़ो इल्हा और खुशी व खुजू के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बारिश के लिए इल्तिजा की। तमाम हाज़रीन ने भी उनका साथ दिया। अभी वो दुआ मांगकर फारिग भी नहीं हुए थे कि यकायक साफ शफाफ आसमान पर सियाह बादल छा गए और इस कदर बारिश हुई कि जल थल एक हो गए। ये बारिश सही मानों में बारान रहमत थी, इसलिए लोग फ़र्ते मसरत से बेखुद हो गए। बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और उन बुज़ुर्ग के हाथ पांव चूम चूम कर कहते थे, साक़ी हरमैन मुबारक हो, साक़ी हरमैन मुबारक हो। नूरान सूरत के ये मुस्तजाब दावत बुज़ुर्ग जिनको अहले मदीना ने साक़ी हरमैन का खिताब दिया, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हसब व नसब के बारे में इतना ही लिख देना काफ़ी है कि वो इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अल्लाती भाई थे और उनसे उम्र में तकरीबन 22 बरस बड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कुछ मुद्दत पहले उन्होंने वफ़ात पाई, तो उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र 2.5-3 बरस की थी। गोया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 बरस पहले पैदा हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा का नाम नुतैला बिन्ते जनाब था। अल्लामा इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसूदुल ग़ाबा में लिखा है, कहदे तिफली में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मरतबा गुम हो गए थे। नुतैला ने नज़र मानी कि अगर मेरा गुमशुदा फ़र्जंद मिल गया तो खाना काबा पर देबा व हरीर का गिलाफ चढ़ाऊँगी। खुशकिस्मती से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिल्कुल सही व सालिम मिल गए। चुनांचे उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से अपनी मन्नत पूरी की। कहा जाता है कि वो पहली अरब खातून है जिन्होंने ज़माने जाहिलियत में खाना काबा पर दीबा व हरीर का गिलाफ चढ़ाया। ज़माने जाहिलियत में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार कुरैश के सरबरावरदा रूसा में होता था। वो एक कामयाब ताजिर थे। ताइफ में उनका एक बाग भी था। इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खाना काबा का इंतज़ाम, इंसराम और सकाया का ओहदा अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से विरसे में मिला था। लेकिन बाज़ दूसरे मौरख़ीन ने लिखा है कि हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने का मनसब उन्हें हज़रत अबू तालिब ने एक कर्ज़ की अदाई के सिलसिले में तफवीज़ किया था। बहर सूरत हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़माने जाहिलियत की निहायत मुमताज़ शख्सियत थे। एक रिवायत में ये भी आया है कि कुरैश मक्का ने उन्हें ज़ुर्राई का खिताब दे रखा था।
اور تمام اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً بڑے فیاض اور کنبہ پرور تھے۔ انہوں نے بنو ہاشم کے تمام مسکینوں، محتاجوں اور بے کسوں کے لیے روٹی، کپڑا اور دوسری ضروریات کی فراہمی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور ان کے دسترخوان پر بیسیوں نادار اور محتاج پرورش پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو جن سعید روحوں نے اس پر لبیک کہنے میں سبقت کی، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ دوسری خاتون تھیں جو سعادت اندوز ایمان ہوئیں۔ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلم کھلا قبول اسلام کا اظہار تو نہ کیا، لیکن مشرکین قریش کے مقابلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور معاونت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ معتبر روایات کی روح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اسی موقع پر ہجرت الی المدینہ کا شرف بھی حاصل کیا، لیکن بعض ارباب سیر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبی کے اوائل ہی میں ایمان لا چکے تھے، لیکن کچھ مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور ظاہری طور پر مشرکین سے ہمیشہ کے معمول کے مطابق ملتے جلتے رہے۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد وہ مشرکوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کا مکہ ہی میں اقامت گزین رہنا زیادہ منفعت بخش ہے۔ دعوت توحید کے آغاز کے بعد مشرکین مکہ نے حق کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو جس طرح ستایا اور حق کے راستے میں جس طرح روڑے اٹکائے، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس پرآشوب دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کو کفار کے دست تظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام حج میں یا دوسرے موقعوں پر قبائل عرب کو دعوت توحید دینے تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 13 بعد بعثت میں مدینہ سے حاجیوں کے قافلے میں 75 اہل ایمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بیعت سے مشرف ہونے کے لیے مکہ آئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف رکھتے تھے۔ دوران گفتگو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہاری قوم کے وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے مخالف ہیں، اس لیے اپنا معاملہ مخفی رکھو یہاں تک کہ حاجی منتشر ہو جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اہل ایمان سے ملاقات کے لیے وہ رات تجویز فرمائی جس کی صبح کو یوم النفر الاخر کہا جاتا ہے، یعنی وہ آخری دن جب حاجی مینا سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور مقام ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کی گھاٹی کا نشیبی حصہ مقرر فرمایا۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر اوس و خزرج کے اہل ایمان عقبہ کے گھاٹی میں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ خزرج، اس زمانے میں اوس و خزرج کے مجموعے کو خزرج کہا جاتا تھا۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے، اور حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں بے حد قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے جنہوں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، سب حسب اور شرف کی بنا پر ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس ہی جانا چاہتے ہیں۔ اب تم دیکھ لو، تم اتنی طاقت، ہمت اور جنگی بصیرت رکھتے ہو یا نہیں کہ تمام عرب کی عداوت کے مقابلے میں استقامت دکھا سکو، کیونکہ عرب متحد ہو کر تم پر یلغار کر دیں گے۔ لہٰذا باہمی مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرو جس پر سب کا اتفاق ہو، کیونکہ سب سے اچھی سچی بات ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے دشمن سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم ہم جنگ آزما لوگ ہیں۔ رزم آرائی ہم نے باپ دادا سے ورثے میں پائی ہے۔ پہلے ہم دشمن پر تیر برساتے ہیں، جب تیر ختم ہو جائیں تو نیزوں سے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ نیزے بھی بیکار ہو جائیں، پھر ہم تلواریں سونت کر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم مر جاتے ہیں یا دشمن فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک تم جنگ آزما لوگ ہو۔ پھر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا تو ہم صاف صاف کہہ دیتے، مگر ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں لڑا دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے تلواروں کی گود میں پرورش پائی ہے اور ہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہیں گے۔ اس کے بعد اہل مدینہ میں سے کچھ اور اصحاب نے اپنی جانیں ساری اور وفاشیاری کا یقین دلایا۔ پھر جب سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے کاشان اقدس کو مراجعت فرمائی۔ بیعت لیلۃ العقبہ کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو مسلمانوں کے مقابلے پر اہل مکہ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو مشرکین کے مجبور کرنے پر سخت ناگواری کے ساتھ شریک جنگ ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو البختری بن ہشام اور کچھ دوسرے اشخاص ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کا علم تھا، اس لیے لڑائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بعض لوگ زبردستی ہمارے مقابلے پر کھینچ لائے گئے ہیں، وہ ہم سے قطعاً لڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا اثنائے جنگ میں میرے چچا عباس بن عبد المطلب یا بنو ہاشم کا کوئی دوسرا آدمی اور ابو البختری بن ہشام تمہارے سامنے آ جائیں تو ان کو قتل نہ کرنا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی حکمت کو نہ سمجھ سکے اور بول اٹھے، یہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، یہ کیا تفریق ہے کہ ہم اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان والوں کو تو قتل کریں اور عباس اور دوسرے بنو ہاشم کو چھوڑ دیں۔ واللہ اگر میں نے عباس کو پا لیا تو انہیں اپنی تلوار کی لگام دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو حفص، تم نے سنا کیا ام رسول کا چہرہ تلوار کے قابل ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضب سے بےتاب ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ابو حذیفہ کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مخلص پر جانثار صحابی تھے، اور یہ جذباتی بات ان کے منہ سے اتفاقیہ نکل گئی تھی، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے تقریباً 70 آدمی میدان جنگ میں کام آئے اور اسی قدر مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اتفاق سے ان کی مشکیں اس قدر کس کر باندھی گئیں کہ وہ رات کو تکلیف سے بار بار کراہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کراہیں سن کر بےتاب اور مضطرب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام نہ فرما سکے اور حالت بے خوابی میں کروٹیں بدلنے لگے۔ آخر صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مضطرب اور بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا، میرے چچا عباس کی کراہوں نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کراہنے کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کا بند بہت سخت ہے۔ انہوں نے بند ڈھیلا کر دیا اور وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پھر بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے اب عباس خاموش ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا بند بہت سخت تھا، انہیں اسی کی تکلیف تھی، ہم نے اس کو ڈھیلا کر دیا ہے اور وہ سو گئے ہیں۔ فرمایا، تو دوسرے قیدیوں کے بند بھی ڈھیلے کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے کپڑے لڑائی میں پھٹ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کے لیے کپڑے مہیا کیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردن سب کو کپڑے دلوائے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد اتنا بلند و بالا تھا کہ ان کے بدن پر کسی کا پیرہن ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ اس موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بلند قامت تھا، گھر سے اپنا کرتا منگوا کر انہیں پہنایا۔ چند سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی کے مرنے پر اپنا پیرہن مبارک اس کی لاش کو پہنانے کے لیے دیا۔ وہ در حقیقت اس کے اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی فدیہ دینے کے مقدرت رکھتے ہیں ان سے بقدر استطاعت فدیہ لیا جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے اور لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ جب وہ اچھی طرح لکھنا سیکھ جائیں تو قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور جو نہ فدیہ دے سکتے ہیں اور نہ کتابت جانتے ہیں ان کو بطور احسان چھوڑ دیا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا، اس لیے انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول مساوات کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب حیثیت ہونے کی بنا پر انصار کی درخواست کو قبول نہ فرمایا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی رقم بطور فدیہ طلب فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زر فدیہ کے مطالبہ کے جواب میں عرض کیا کہ میں تو در پردہ مسلمان تھا، قریش نے مجھ کو زبردستی اس لڑائی میں شریک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل کے حال سے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے، اگر آپ کا بیان صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، لیکن بظاہر تو آپ مشرکین کے لشکر میں شریک ہو کر اہل حق سے لڑنے آئے تھے،
اس لیے آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کا عذر کیا اور کہنے لگے، اے بھتیجے، یہ سخت شرم کی بات ہوگی کہ آپ کا چچا ذرے فدیہ کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ادھر وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھریلو حالات کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ مکہ سے چلتے وقت آپ سونے کی ایک بڑی مقدار ام الفضل کے پاس رکھ آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ معلوم نہیں لڑائی کا کیا انجام ہو، اگر میں بخیریت واپس آ گیا تو بہتر، ورنہ 4 بیٹوں میں سے فضل کو اس قدر، عبداللہ کو اس قدر، اسم کو اس قدر اور عبید اللہ کو اس قدر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ارشاد ہوا، مجھے وحی الہی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم، اس رقم کا حال میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اور اپنے بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باز رکھا اور فرمایا کہ فی الحال آپ کا مکہ میں قیام زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی، اسی طرح آپ پر ہجرت ختم کرے گا۔ اوائل 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو ایک صاحب رسول حضرت حجاج بن الات سلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ آئے۔ ان کا کل اثاثہ مکہ میں تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کو اپنا قرض بھی وصول کرنا تھا۔ چونکہ حضرت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر سے چند ہی دن پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے، اس لیے اہل مکہ کو نہ ان کے قبول اسلام کا علم تھا اور نہ غزوہ خیبر کے نتیجے کا۔ حضرت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتگو سے انہیں یہ تاثر دیا کہ خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور ان کا تمام مال و اسباب یہود خیبر کے ہاتھ آیا ہے، جسے وہ عنقریب فروخت کر دیں گے۔ اگر ان کا قرض وصول ہو جائے تو وہ اسے اپنے اثاثے میں ملا کر دوسرے تاجروں کو خبر ہونے سے پہلے یہود سے تمام مال غنیمت خرید لیں گے۔ مشرکین قریش کو اس خبر سے بے پناہ مسرت ہوئی اور سارے مکہ میں جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ مشرکین نے کوشش کر کے حضرت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا قرض وصول کرا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ ان کے اہل خانہ بھی اس غم میں ان کے برابر کے شریک تھے۔ واقعہ کی تفصیل جاننے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حجاج رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آ کر تخلیہ میں ان سے ملے اور بتایا کہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مند کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل محفوظ ہیں۔ رئیس خیبر حیی بن اخطب کی بیٹی آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہے۔ میں خود شرف ایمان سے بہرور ہو چکا ہوں اور اپنا اندوختہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کفار کو میں نے مسلمانوں کی شکست کا تاثر اس لیے دیا کہ وہ میرے مزاحم نہ ہوں۔ آپ میرے جانے کے بعد 3 دن تک اس خبر کو پوشیدہ رکھیں تاکہ میں محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں۔ حقیقت حال سے آگاہ ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چوتھے روز جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ حجاج بن الات رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں تو نہا دھو کر اور عمدہ لباس پہن کر ہاتھ میں عصا لیے خرامہ خرامہ خانہ کعبہ آئے اور طواف کرنے لگے۔ مشرکین نے تنزیہ انداز میں کہا،
मुसीबत में सब्र के इजहार का ये अच्छा तरीक़ा है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे मुखातब होकर कहा कि मुसीबत कैसी, अल्लाह की कसम खैबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह कर लिया और अब उसके एक एक चप्पे पर उनका कब्ज़ा है। मुशरिकीन ने हैरान होकर पूछा, आपको ये खबर कहाँ से मिली? उन्होंने कहा, हज्जाज बिन इलात से। वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और महज अपना माल लेने आए थे। ये सुनकर कुफार सर पीट कर रह गए। 8 हिजरी में फ़तह मक्का से कुछ अरसा पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने इस्लाम का खुल्लम खुल्ला इजहार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिजरत की इजाज़त भी दे दी। चुनांचे वो अपने अहल अयाल समेत मक्का से मदीना आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मसदत से उनकी पज़ीराई फरमाई और मदीने मुनव्वरा में उनकी मुस्तकिल सकूनत का इंतज़ाम कर दिया। फ़तह मक्का के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुए। जब बनु हवाज़न की बेपनाह तीरबारी से मुसलमानों की सफ़ें अबतर हो गईं, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन चंद सरफरोशों में थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जंग में कोई इस्तिकामत बनकर खड़े थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की बाग थाम रखी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिजस पढ़ रहे थे, मैं नबी हूँ, इसने मुतलक कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फ़र्जंद हूँ। मुस्नद अहमद में ख़ुद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि लड़ाई में जब मुशरिकों का गलबा हुआ और मुसलमानों में इंतशार पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि नेज़ा बरदारों को आवाज़ दूँ। कुदरत ने मुझे बुलंद आवाज़ दी थी। मैंने पूरी कुव्वत से नारा मारा, ए बबूल के दरख्त के नीचे बैत करने वालों कहाँ हो? मेरा नारा सुनते ही तमाम मुसलमान पलट पड़े और उन्होंने कुफार को अपनी तलवारों और नेज़ों पर रख लिया। ग़ज़वा हुनैन के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा ताइफ और ग़ज़वा तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरिकाबी का शरफ़ हासिल किया और उन्होंने ग़ज़वा तबूक के लिए माली इमदाद भी दी। 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ थे। हज्जतुल विदा से वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए। अज़वाज मुत्तहरात हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे बनु हाशिम ने तीमारदारी में कोई कसर उठा न रखी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत बढ़ती ही गई। वफ़ात के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजरा अक़दस से बाहर निकले तो लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, चूँकि इस दिन बज़ाहिर इफ़ाक़ा हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह के फ़ज़ल से रूबा सेहत हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अलग ले जाकर कहा, अली तुम किस ख्याल में हो? मैं ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब के चेहरों से मौत का अंदाज़ा कर लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस बता रहा है कि आप बहुत जल्द हमें दाग़ मुफ़ारक़त दे जाएंगे। आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें कि आपके बाद मनसब खिलाफत कौन संभालेगा। अगर हम इसके मुस्तहिक़ हैं तो मालूम हो जाएगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिदा करेंगे कि हमारे हक़ में वसीयत फरमा जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम मैं ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ न पूछूंगा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया तो इसका मतलब खिलाफत से हमेशा के लिए महरूमी होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। आफ़ताब रिसालत अल्लाह ताला की शफ़क़ रहमत में गुरूब हुआ
تو دوسرے دن تجہیز و تکفین کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دی۔ مسند ابی داود اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ غسل دیتے وقت حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا گھڑا بھر بھر کر لاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جسد اطہر کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور قسم رضی اللہ تعالی عنہ جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ کر رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور عمر کے لحاظ سے بنو ہاشم کے بزرگ ترین شخصیت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ تعزیت کے لیے انہی کے پاس آئے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگرچہ میں کچھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا لیکن ہیں آپ ہی بڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعزاء و اقارب میں ان سے زیادہ کسی کا احترام نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام سے کچھ خشک پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو روح انور پر بشاشت پھیل گئی اور فرمایا، چچا جان، اس وقت میری خواہش تھی کہ میرا کوئی بہت پیارا عزیز ان پھلوں کو کھائے، میری یہ آرزو پوری ہوئی اور آپ آ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اہل فضل کی فضیلت اہل فضل ہی جانتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مدینہ سے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مال کی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں بزرگوں کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی وصول کر رکھی ہے، اب تم ان سے کچھ نہ کہنا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے؟ چچا اور والد ایک ہی درخت کی 2 شاخوں جیسے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ان کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ڈوڈے لگوائے۔ بعض لوگوں نے اس سزا پر اعتراض کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم کریں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے توہین کیے جانے پر رخصت دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جو شخص اس بات کو روا رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت کرتا ہے۔ اس پر معترضین کا منہ بند ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 32 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 86 یا 88 سال کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرزند گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔